हमारे खुदावन की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। एक दिन यीशु ने हजूम से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे, ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ, उसका खून ना पियो, तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा है, मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ो, आज हम साल के दौरान 20वां आम इतवार मनाते हैं। पिछले कुछ इतवारों से हम मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह के हुज़ूर मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक जो अंजील है उसमें से हम तिलावत सुन रहे हैं। और मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक जो अंजील है ये मुख्तलिफ़ थीम्स के साथ भरी हुई है। इसमें मुख्तलिफ़ थीम पाए जाते हैं, जिसमें से एक थीम ज़िंदगी का थीम है कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी देने के लिए आया है, हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया है। इसी तरह एक और वाक़या, एक और थीम जो बड़ा अहम है, जो इस पाक अंजील में मौजूद है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह रोशनी है। यीशु मसीह कहता है, दुनिया का नूर मैं हूँ, जिसके पास मेरी रोशनी है उसके पास कभी तारीकी नहीं होगी। इसी तरह एक और वाक़या, एक और थीम, एक और टाइटल, उन्वान जो इस पाक अंजील में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, वो ये है कि यीशु मसीह हर एक मोमिन के साथ अपना ज़ाती ताल्लुक़ चाहता है, ज़ाती तौर पर उसके साथ एक बंधन में बंधना चाहता है। और यही इस पाक अंजील में हमारे सामने मौजूद है। जिस तरह आज की अंजील मुक़द्दस में, मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 6 बाब में, जिसमें यीशु मसीह कहता है, जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। इसी तरह आगे जाके 10वें बाब में यीशु मसीह फिर कहेगा, ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है वो हमेशा फल लाता है। यीशु बार बार इस बात को बयान करना चाहता है कि मुझ में रहने से ही बरकतें हैं, मुझ में रहने से ही सारी खुशियाँ हैं। जो मुझ में रहता है उसमें किसी चीज़ की कमी वाक़या ना होगी, उसके पास सारी चीज़ें होंगी। मेरे अज़ीज़ों, हम पिछले कुछ इतवारों से मुसलसल यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 6 बाब की तिलावत को सुन रहे हैं। यीशु मसीह बार बार यहूदियों से तकरार करता है, बहसो मुबासा करता है और यहूदियों को ये बात बताना चाहता है कि मैं ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अब जो यहूदी यीशु से सवाल करते हैं कि तू क्यों कर हमें कह सकता है, तकरार करते हैं, बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि तू हमें अपना गोश्त देता है, तू अपना आप हमें क्यों देना चाहता है, क्या हम तेरा गोश्त खाएंगे, तू है कौन, तू कहाँ से आया है, तेरा तो हमें पता है। लेकिन यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों वाज़ेह तौर पर अपने शागिर्दों के साथ और ख़ास तौर पर यहूदियों को ये बात समझाना चाहता है। और यहूदी जो यीशु से सवाल करते हैं ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने
جب وہ مصر کی غلامی سے باہر نکلے تو خدا نے ان کے اوپر من برسایا، آسمان سے روٹی کھلائی گئی، آسمان سے روٹی گرائی گئی، آسمانی برکت دی گئی، آسمان کے دریچوں کو کھولا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو جو سفر کر رہے تھے، جو مشکل کی حالت میں تھے، صحرا میں تھے، خدا نے آسمان سے روٹی کھلائی۔ خدا روٹی کھلاتا ہے۔ پچھلے اتوار کی جو تلاوت ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح الیاس خدا کے حضور دعا کرتا ہے۔ پہلی تلاوت جو کی گئی تھی اس میں یہی بات بیان کی گئی تھی۔ الیاس خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے مار دے، میں مر جانا چاہتا ہوں، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور جب وہ سوتا ہے پھر دوبارہ اٹھتا ہے تو لکھا ہے کہ اس کے پاس روٹی پڑی تھی۔ اکثر زندگی میں ہم ایسا کرتے ہیں، پریشان جب ہوتے ہیں حالات کی تنگی کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، کوئی بھی پریشانی بیماری جب آتی ہے تو ہم خدا کو کہتے ہیں خدایا میری تو بس ہو گئی ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، میرے سے آگے جانا مشکل ہے۔ تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ جب انسان کڑکڑاتا ہے تو خدا اس سے روٹی کھلاتا ہے۔ یہ خدا کا سٹائل ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے، اس کا کام ہے روٹی کھلانا، پروردگاری کرنا۔ ہم سب کی زندگیوں میں باپ موجود ہے، جنہوں نے باپ کی شفقت کو محسوس کیا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ باپ کیا کرتا ہے۔ صبح تڑکے نکلتا ہے، رات کو واپس آتا ہے، کس کے لیے؟ کیوں کرتا ہے کام؟ تاکہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائے، کھانا پورا کرے، بچوں کا، بچوں کی ضروریات پوری کرے۔ روٹی ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو روٹی کی ضرورت ہے، جسمانی نشوونما کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی جب یسوع سے تکرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیوں کر ہمیں اپنی روٹی دے سکتا ہے، اپنا آپ دے سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح اس بات سے حیران ہو جاتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے بیابان میں میرے باپ کا من کھایا، میرے باپ نے آسمان سے روٹیاں بھیجی، اور تم اب بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ میں جو یہاں پر موجود ہوں میں اسی باپ میں سے نکلا ہوں، میں اور باپ ایک ہے۔ یسوع یہی بات بتانا چاہتا ہے، میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ یسوع مسیح اپنے باپ سے واقف ہے، اپنے باپ کے سٹائل سے واقف ہے، اپنے باپ کے طریقے سے واقف ہے کہ میرا باپ روٹی کھلاتا ہے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں نہ روٹی کھلاؤں۔ یسوع نے بھی روٹی کھلائی اپنے، جب یسوع مسیح زندگی میں تھا، یسوع مسیح نے معجزات کیے، 5 روٹیوں کو برکت دی، اتنوں کو روٹی کھلا دی۔ یسوع مسیح گناہ گاروں کے ساتھ روٹی کھایا کرتا تھا۔ یسوع مسیح کا شوق تھا، اس کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کھائے؟ کیا کھائے؟ روٹی کھائے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ روٹی کھائی، اس کو پسند تھا کہ میں روٹی کھاؤں۔ کیوں روٹی کھائی میرے عزیزو؟ یسوع مسیح دعا بھی کر سکتا تھا کہ مرنے سے پہلے آؤ مل کے دعا کریے، یا مرنے سے پہلے آؤ مل کے گیت گاتے ہیں، مرنے سے پہلے آؤ کسی بیمار کا پتہ کرنے چلتے ہیں، مرنے سے پہلے آؤ میں کسی اور کو مل رہا ہوں، میں اپنی ماں کو مل رہا ہوں۔ نہیں، یسوع نے کہا میں نے اپنے شاگرداں دے نال بیٹھ کے روٹی کھانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب روٹی کھاتے ہیں تو اتحاد بڑھتا ہے۔ روٹی ہمارے گھروں کو مضبوط رکھتی ہے، کٹھے مل کر کھانا مضبوطی کی علامت ہے، خاندانی زندگی کی برکت کی علامت ہے کہ میاں اور بیوی اور اس کے بچے کٹھے مل کر روٹی کھاتے ہیں۔ آج کل انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا، اکثر جب روٹی کھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اپنے موبائل کے اوپر، اپنے ٹیب کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہے، ساتھ ساتھ روٹی بھی کھائی جا رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایسا نہیں تھا ہوتا، پرانے وقتوں میں روٹی کا ایک خاص ٹائم تھا جس میں سب نے آنا ہے، سب نے بیٹھنا ہے اور مشترکہ طور پر روٹی کھانی ہے۔ یسوع مسیح میرے عزیزو اسی بات کی طرف ہماری توجہ گامزن کروانا چاہتا ہے۔ پھر ہمارے سامنے آج کی جو پہلی تلاوت کی گئی بڑی خوبصورتی کے ساتھ امثال کی کتاب میں حکمت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ حکمت کیا کرتی ہے؟ حکمت خدا کی ایک برکت ہے، خدا کا ایک جوہر ہے، خدا کا اپنا آپ ہے، خدا اپنا آپ حکمت کے ذریعے بانٹتا ہے۔ حکمت کے اندر خدا کی طاقت ہے۔ خدا نے ساری دنیا کو بنایا اس حکمت کے ساتھ جو اس کے پاس تھی، اس کے دائیں ہاتھ پر بیٹھی تھی۔ اور لکھا ہے کہ حکمت کیا کرتی ہے؟ حکمت ایک ضیافت تیار کرتی ہے۔ حکمت ضیافت تیار کرتی ہے جس میں اچھے اچھے کھانے رکھے جاتے ہیں، اچھی اچھی مے رکھی جاتی ہے، کھانے پینے والی چیزیں رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں اور کھائیں۔ میرے عزیزو، حکمت کے ذریعے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو ہم ایک تعلق میں بندھے جاتے ہیں، اور جب ہم تعلق میں بندھے جاتے ہیں تب ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ روٹی کھائی ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس میں اچھے طریقے سے رہیں، حکمت کے ساتھ رہیں۔ اور خدا کے کلام کے مطابق حکمت کا ایک ہی لائن میں ہمارے سامنے نچوڑ ہے، وہ یہ ہے
حکمت خدا اس لیے دیتا ہے، حکمت خدا اس لیے بانٹتا ہے، حکمت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اچھائی کریں اور برائی سے اجتناب کریں، ہم زندگی میں اچھے فیصلے کریں۔ کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے، حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا حکمت کا فیصلہ ہے۔ کسی کو معاف کرنا حکمت کا فیصلہ ہے۔ یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے، حکمت کے ذریعے خدا کے ساتھ رہنا ہے، حکمت کے ذریعے خدا کی باتوں کو ماننا ہے، حکمت کے ذریعے زندگی میں کام کرنا ہے۔ جس کی زندگی میں ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ لیا جائے گا، اس کی زندگی میں کبھی کس چیز کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حکمت اپنا آپ دیتی ہے۔ اور نئے عہد نامے میں ہمارے سامنے سب سے افضل حکمت کون ہے؟ یوحنا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلمہ خدا تھا۔ یعنی کہ یسوع مسیح نئے عہد نامے میں حکمت کی واضح مثال ہے۔ یسوع مسیح خود حکمت بن کر زمین پر اترتا ہے، اپنا آپ بانٹتا ہے، اپنا آپ دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے سے کھاؤ، میرے پاس کھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، میں سب کو دینا جانتا ہوں۔ یسوع مسیح کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب یسوع مسیح یہودیوں کے ساتھ تکرار کرتا ہے، یہودی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے بیابان میں من کھایا، خدا نے آسمان کھولا، من کھلایا، اب تو ہمیں روٹی کھلاتا ہے، تو ہے کون؟ کہاں سے آیا ہے؟ پھر یسوع مسیح ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے من کھایا، میرے باپ نے دیا، لیکن ایک وقت آیا جب وہ اس روٹی کو کھا کر مر گئے، لیکن جو مجھ سے کھاتا ہے، جو مجھے کھاتا ہے، جو میرے گوشت کو کھاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے پاس کبھی کس چیز کی کمی واقع نہ ہوگی، کیونکہ میری روٹی کھا رہا ہے، مجھ سے کھا رہا ہے۔ آباء و اجداد کی طرح نہیں ہے کہ روٹی کھائے اور مر گئے۔ یسوع مسیح کا بدن جب ہم کھاتے ہیں تو یسوع مسیح کا بدن کھانے کے ساتھ ہم زندگی پاتے ہیں، ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں۔ سینٹ اینتھنیز پیرش بہت بابرکت پیرش ہے، فادر جی ہمیشہ پاک یوکرس کو بڑی فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، ہمیشہ پاک ماس سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاک یوکرس جو ہے، یسوع مسیح کا پاک بدن و خون، اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، یوکرس کو التار پر رکھا جاتا ہے تاکہ مومنین آئیں اور آتے سار یسوع کو سجدہ کریں، آتے سار یسوع کے حضور کہیں یسوع ویکھ میں تیرے کو آ گیا ہوں، ویکھ میں ایتھے ہی ہاں، تیرے کول ہی ہاں۔ اور یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ جو میرا گوشت کھاتا ہے، جو میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ آپ آتے ہیں تاکہ یسوع کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، پر یسوع آپ کے آنے سے پہلے ہی تیار ہے، وہ پہلے ہی ریڈی ہے کہ آجا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے ساتھ 1 to 1 رشتے میں شامل ہونا ہے، ذاتی رشتے میں شامل ہونا ہے۔ تو میرے حضور دعائیں کرتا ہے، میں تیری دعاؤں کو جانتا ہوں۔ تو میرے حضور فریاد کرتا ہے، میں تیری فریادوں کو جانتا ہوں۔ تو میرے حضور اپنی بیماریوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں گڑ گڑاتا ہے، میں تیری ساری باتوں کو جانتا ہوں۔ کون سی چیز ایسی ہے جس کا مجھے نہیں پتا؟ یہ ہے یسوع کا تعلق، یہ ہے یسوع کی شراکت۔ اس لیے پاک یوکرس کو پاک شراکت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے شراکت قائم ہوتی ہے یسوع کے ساتھ۔ جو من آسمان سے برسایا گیا تھا، اس کے اندر شراکت نہیں تھی، اس لیے کھایا اور مر گئے۔ یسوع مسیح کا بدن شراکت قائم کرتا ہے، اس لیے جو اس کو کھاتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس دنیا میں بھی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشیاں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی زندگی۔ اس لیے میرے عزیزو، من کے ساتھ ہم پاک یوکرس کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جو من برسایا گیا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو ہمت دی، طاقت دی، تاکہ وہ ان 40 سالوں میں بیابان میں، صحرا میں چلتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، من برسنا ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہیں برستا، اس کے بعد نہیں نیچے آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ہم اس میں رہتے ہوئے ایک سفر میں شامل ہیں، ہم ایک سفر کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تب ہمیں بھی یسوع کے پاک بدن و خون کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ پوچھے کیوں نہیں ضرورت؟ ساری عمر تے پاک شاکت لئی ہے، ساری عمر تے یسوع دا بدن لیا ہے، ہن یسوع دے بدن دی کیوں ضرورت نہیں؟ اب یسوع کے بدن کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہم آسمان کی الہی ضیافت میں شامل ہو چکے ہیں، ہم یسوع کو روبرو دیکھتے ہیں، یسوع کا دیدار کرتے ہیں۔ جب یسوع کا دیدار کرتے ہیں تب اس کے پاک بدن و خون کو حاصل کرنے کی، چھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یسوع کو آنکھوں سے دیکھیں گے،
रूबरू देखेंगे, यीशु को चखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदा का मेरे अजीजों स्टाइल ही ये है कि वो लोगों को अपने पास बुलाता है कि वो आए और उसमें से खाएं, वो ज़ियाफ़त तैयार करता है। मेरे अजीजों, पाक यूखरिस्त हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत की हामिल है। हमें सिखाती है, हमें मोटिवेट करती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती है, ताकि हम यीशु के पाक बदन और खून को जब भी हासिल करें, जब भी आप पाक मास के लिए आएँ, तब आप अलतार के ऊपर जो यहाँ पर मौजज़ा होता है, ये खुदा के हुज़ूर बहुत बड़ा मौजज़ा है। बहुत से दुनिया के बाकी भी चर्चेज़ हैं, बाकी भी डिनोमिनेशंस हैं, बाकी भी चर्चेज़ हैं, कलीसियाएँ हैं, जिनके पास ये मौजज़ा नहीं है। पाक कैथोलिक कलीसिया वाहिद कलीसिया है जिसके पास यूखरिस्त है। यूखरिस्त है तो कलीसिया है, कलीसिया है क्योंकि यूखरिस्त है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक है, क्योंकि कलीसिया के हुजूर जब हम आते हैं, पाक यूखरिस्त को मनाते हैं, तब पाक यूखरिस्त के सामने, अलतार के सामने ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना किसी की ज़ात ऊंची है ना किसी का रैंक कम है, हर कोई बराबर है। और पाक यूखरिस्त हर एक को दावत देता है, सारे आओ, किसी को नहीं छोड़ना, सारे आओ, जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी गुनाह है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशनें हैं, यीशु बस एक ही बात कहता है, मेरे को आ जाओ, मेरे को ही सुकून है। क्यों? क्योंकि मैं तानू रोटी खवावांगा, मैं तुम्हें खाने को दूंगा, मुझसे खाओ, मुझसे पियो, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा है और मेरा जो खून है वो हकीकी शुर्ब है, हमेशा की ज़िंदगी रखता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि जब भी हम पाक मास की कुर्बानी में आएँ, पूरे दिल के साथ आएँ, मजबूत ईमान के साथ आएँ, और जो भी हम दुआ यीशु मसीह के हुज़ूर मांगते हैं, चर्च में जो भी दुआएं की जाती हैं, आप इस बात को यकीन से जान लें कि आपकी दुआएं सुनी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर यीशु जैसा नहीं है, कोई यीशु की मानद मौजूद नहीं है, यहाँ पर खुद यीशु मसीह मौजूद है। लेकिन आपने ईमान से बरकत पानी है, बरकत ईमान से है। जिसका जितना ईमान मजबूत होगा उसको उतनी बरकत मिलती जाएगी। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमारे ईमानों को मजबूत करे, ताकि पाक यूखरिस्त के वसीले से हमारी ज़िंदगियाँ हमेशा अच्छी चीज़ों से भरी रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से।